तो फिर इसने मुझे बोला आप अली मिर्जा इंजीनियर जो है ना, उसका यूट्यूब पे देखो कि मुसलमानों का फर्ज है कि वो हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो, मुसलमान का फर्ज है कि वो उसकी खिदमत करें। ठीक है। तो मैंने बोला अच्छा मैं देखूंगी, मैंने ऐसे गुस्से में बोल दिया। अच्छा। तो पता नहीं क्या हुआ है, शाम को मेरा दिल किया कि पता नहीं क्या सही बोलता है कि झूठ बोलता है, मेरे को क्या पता। तो मैंने वो निकाला तो देखा, तो मुझे एक दिन मैंने देखा, मुझे अच्छा लगा, फिर मैंने कहा आज भी देखती हूँ। ऐसे मैंने 4-5 उसकी वीडियो देखी तो मेरा दिल थोड़ा ना मोम होना शुरू हो गया। फिर इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा जो यूट्यूबर भी हैं और इस्लाम की तालीम भी दे रहे थे, उनकी वीडियो देख के आपको इंस्पिरेशन आई? हाँ, फिर मैंने उसकी देखी, फिर मेरा दिल थोड़ा मोम हुआ, तो मैंने उसको, फिर ये आया 5 दिन बाद, बोलता है आपने देखी? तो मैंने ना थोड़ा नरम दिल से बोला, मैंने कहा मैंने देखी। अच्छा, तो आप इनको क्यों इंजीनियर साहब की वीडियो दिखाते थे? मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब वो बहुत बड़े आलम हैं हमारे, तो वो जो भी लोग उनको सुनता है तो वो इस्लाम यानी कि कबूल मुतासिर हो जाता है। हाँ। तो काफ़ी सारे लोगों ने यानी कि मुतासिर हुए हैं हमारे इस्लाम। तो आपने कहा कि ये देख के भी क्या पता मुतासिर हो जाएं, और वो आपकी जो है तीर सही निशाने पे लगा। बेशक ऐसे ही है। क्या बात है, क्या बात है। अच्छा मुझे ये बताएं, तो फिर आपने उनकी वीडियोस देखी तो आपको क्या लगा कि इस्लाम कैसा मजहब है, या फिर कैसा लगा आपको इस्लाम के बारे में? हाँ जी, फिर मैं उनकी इंजीनियर साहब की वीडियो देखने लग गई, रोज देखती देखती। फिर मैंने इतनी देखी कि फिर मुझे पता चला कि उसमें मुसलमान क्या होता है, अल्लाह क्या है, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या है, और कैसे मतलब ये सब कुछ होता है। क्योंकि हम तो हिंदू थे, हमें तो पता नहीं था, पहले तो हम तो बुतों की पूजा करते थे। फिर मुझे एहसास हुआ कि नहीं, जो कुछ भी है अल्लाह ही है और उसके प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। और फिर मेरा दिल मोम होता गया। फिर मेरा इतना दिल ठंडा पड़े कि मेरा दिल करे बस मैं इनकी बातें सुनूं, अल्लाह की रसूल की इबादतें करूं। मेरा भी दिल करे कि मैं नमाज पढ़ूं, मैं भी ये सब कुछ करूं। मैंने उसको बताया मेरा अब्बा दुनिया से चला गया, मैं अकेली, और मेरा दुनिया में कोई नहीं था मेरे अब्बा के अलावा। फिर इसने मुझे बोला कि तू मेरे साथ शादी करेगी? तो मैंने कहा मैं एक हिंदू, तू एक मुसलमान, तो कैसे होगा ये सब कुछ? तो इसने मुझे बोला चल तू आ मेरे साथ, मैं तुझे कलमा पढ़ाता हूँ, तुझे मुसलमान करता हूँ। फिर इसने मुझे कलमा पढ़ाया। जब मैंने कलमा पढ़ा मैं तेको क्या बताऊं, मेरा दिल ऐसे सुकून में आया। मुझे ऐसे लगा कि मैं अभी पैदा हुई हूँ, अभी दुनिया में आई हूँ, मुझे अभी दुनिया नजर आई है। पहले तो मुझे कुछ पता ही नहीं था कि इस कलमे में इतनी बरकत है मुसलमान होने में। फिर मैंने कलमा पढ़ा, मुसलमान हुई, फिर मैंने शादी की, फिर इसने मुझे नमाज सिखाई, फिर मुझे कुरान पढ़ाया। अभी मैं कुरान पढ़ती हूँ, नमाज पढ़ती हूँ, दिल को सुकून मिलता है और खुदा का शुक्र अदा करती हूँ कि या अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने मुझे मुसलमान बना दिया है। मैं मुसलमान हुई, मैं तेरी इबादत करती हूँ, तेरा जिक्र करती हूँ, अभी तो मैं रोजे भी रखती हूँ। तो अब आपको लगता है कि आप हक की जिंदगी गुजार रही हैं, जो जिंदगी वाकई अल्लाह ने जो जिंदगी दी है वही जिंदगी गुजार रही है, इसमें सुकून। अब आपका दिल खाली तो नहीं, पहले खाली होता होगा? अभी तो मुझे लगता है कि दुनिया तो यही है जहाँ पे अल्लाह का नाम है, जहाँ उसके रसूल का नाम है, वो दुनिया ये है। बाकी तो हमें तो कुछ पता, पहले तो बताया ना भाई, हमें कुछ पता ही नहीं था। कोई बताए, कोई सुने, हम किसी की बातें, किसी के पास बैठे तो इल्म हो। 2 बंदे थे हम घर में, एक बाप एक मैं। माँ बचपन में मर गई तो पता ही नहीं था। अब दिल हल्का है, अब खुशी है, सुकून है। अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि अल्लाह तेरा शुक्र है, अभी मैं बहुत खुश हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह। नाज़रीन आपने देखा कि कैसे गुलाम मुस्तफ़ा साहब ने एक हिंदू लड़की को मुसलमान किया। अच्छा गुलाम मुस्तफ़ा भाई, मेरी नज़र में आपने एक बहुत बड़ा काम किया है, एक जन्नत को पा लेने वाला काम किया आपने, और कैसा महसूस होता है? मुझे बहुत अच्छा महसूस होता है क्योंकि मैंने एक हिंदू मज़हब की औरत को मैंने सिराते मुस्तकीम के रास्ते पे लगाया है, तो मुझे बहुत अच्छा फील होता है। ऐसे लगता है मैंने जन्नत पा ली है। क्या बात है, क्या बात है। तो इसमें आप क्रेडिट उनको भी देंगे जो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा, जिनकी वीडियोस देख के इतनी बड़ी जो है चेंजिंग आ गई? जी, उनकी वजह से ये सब कुछ हुआ है। उनको मैं ना सुनता, ना उनका दर्स हासिल लेता तो मुझे क्या पता चलना था। क्या बात है, क्या बात है। अच्छा मुझे बताएं, बाकी मज़ाहिब को क्या पैगाम देती हैं आप? एक मतलब आप हिंदू हो, क्या आप मुसलमान बनी हैं, क्या पैगाम देती हैं लोगों को?
मैं तो सबको यही कहूँगी कि आप एक दफ़ा इस मज़हब को पढ़ें, सुने लोगों के मुंह से, जैसे इंजीनियर साहब बोलते हैं, आप सुने तो सही क्या कहते हैं। आपका दिल ईमान खुद ब खुद ही इसी मज़हब की तरफ भागा चला आएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप कब मुसलमान हुए और कब आप पहले क्या थे, आप सब भूल जाएंगे। ये मज़हब इतना प्यारा है, इतना मीठा है, इतना सुकून वाला है, दिल की तसल्ली वाला है। मैं सबको कहूँगी कि भाई आप सब पढ़ो बाबा, सब पढ़ो। बिल्कुल, आप सब इस मज़हब को पढ़ो तो सही, इस मज़हब को समझो तो सही। जब आप समझोगे, इवन आप इंजीनियर साहब को अगर प्रॉपर सुन लो ना, तो आपको इस मज़हब की समझ आ जाएगी कि मज़हब है क्या। हक की ज़िंदगी आप गुजारना चाहते हैं तो एक बार इस्लाम की तरफ आएँ तो सही। कितना अच्छा पैगाम इन्होंने दिया है, कितना अच्छा मैसेज है। ग़ुलाम मुस्तफ़ा साहब ने कितनी बड़ी कोशिश की है, मेहनत की है, और ऑब्वियसली जो क्रेडिट जाता है वो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब को भी जाता है कि, और हम दुआ करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसी तरह हमारे मज़हब को पढ़ें और पढ़ के हमारे मज़हब को जो है वो एक्सेप्ट करें, कबूल करें, कलमा पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। आज जो इंसान ऑब्जर्व कर रहा है चीज़ों को, ये आज से पहले नहीं कर रहा था, लेकिन ये ऑब्जर्वेशन ने खुदा के वजूद का इनकार नहीं किया, बल्कि उसकी कुदरतों की जो डिटेल्स हैं वो मज़ीद आश्कार कर दी इंसान के ऊपर, मज़ीद डिस्कवरी से। इन डिस्कवरी से आप क्या कर लेंगे? अगर किसी शख्स ने ये चीज़ दरियाफ्त कर ली है, यानी विद रिस्पेक्ट टू ज़मीन सूरज मशरिक़ से निकल के मगरिब में गुरूब होता है, ये भी लिटरेचर की ज़ुबान में बात हो रही होती है, वरना तो सूरज तो गुरूब होता ही नहीं है। वो सूरतुल काफ में आता है ना कि वो ज़ुल्करनैन बादशाह ने जो है कीचड़ में सूरज को गुरूब होते हुए देखा, तो वो काफिर इतराज़ करते हैं कीचड़ में तो नहीं जाता। तो सर आज आप न्यूयॉर्क टाइम भी उठा के देख लें, उसमें भी लिखा होता है सन राइज और सन सेट। तो क्या अमेरिका को आज तक नहीं पता चला कि सन तो राइज होता ही नहीं है, सेट होता ही नहीं है? वो लिटरेचर की ज़ुबान में बात हो रही होती है। तो कुरान भी तो लिटरेचर की बुक है ना, लिटरेचर में बात करेगी। तो ये ज़मीन व आसमान की जो यानी पैदाइश वाला मामला है, क्रिएशन ऑफ यूनिवर्स है, ये तमाम की तमाम चीज़ें आज जिस तरह सामने आई हैं, उनसे एक स्टेप भी ज़रूर तय हुआ है। अगर किसी शख्स को ये पता चला कि सूरज मशरिक़ से निकल के मगरिब में गुरूब होता है, इस कानून के पता चलने से क्या इस कानून ने सूरज को बनाया है? ये कानून जो है ये यानी क्रिएटर ऑफ सन तो नहीं है ना, इससे आपको सिर्फ उसके बारे में हैत का पता चल गया। अगर हमारे पुरखों को नहीं पता था कि अंडा कैसे मुर्गी के पेट में बनता है, और आज हमने दरियाफ्त कर लिया कि किस किस तरीके से बन के वो कैसे बाहर निकलता है, तो इस प्रोसीजर के पता चलने से क्या हम ये कहेंगे कि इस प्रोसीजर ने अंडे को बनाया? नहीं, ये तो ये एक्सप्लेनेशन है उसके बनने के तरीके की। इसको बना रहा कौन है, वो तमाम रास्तों से गुजारता कौन है, कौन डिसाइड करता है कि अंडा ही बन के निकलेगा? ये तो कोई और चीज़ है। उसके ऊपर साइंस फिर कहते थे इट इज़ फिजिकल फिनोमेना ऑफ नेचर। साइंस ने अपनी आर्जी तस्लीम कर ली है, वो मैं इंशाल्लाह आखिरी पॉइंट में बताऊंगा। तो वो जो हिंदू भाई ने इतराज़ किया था, वो सूरतुल अंबिया की आयत है, आयत नंबर 30, पारा नंबर 17 के अंदर जो पहला उनका इतराज़ था। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अवलम यरल्लज़ीना कफ़रू अन्नस समावाति वल अर्द, क्या काफिरों ने ये नहीं देखा? लफ्जी तर्जुमा तो ये बनेगा, बा मुहावरा तर्जुमा होगा, क्या काफिरों ने नहीं जाना, उनके इल्म में ये बात नहीं आई? अन्नस समावाति वल अर्द, कि आसमानों और ज़मीन, यानी सारे आसमान और ज़मीन, कानता रतकन, ये आपस में गुंदे हुए थे, मिले हुए थे। फफतकनाहुमा, तो हमने इनको फाड़ कर जुदा कर दिया। वजअलना मिनल माइ कुल्ल शैइन हई, और हमने हर जिंदा चीज को पानी से पैदा किया। अफला युमिनून, क्या अब भी ईमान ना लाओगे? इस आयत को उस हिंदू ने कोट किया, उसने कहा ये जो कुरान दावा कर रहे कि तुमने नहीं देखा, तो कह रहा हमने वाकई नहीं देखा, हमारे सामने तो ज़मीन और आसमान फट के जुदा नहीं हुए। और उसने अगला सवाल किया, क्या मुसलमानों ने ये मंजर देखा है, या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद ये मंजर देखा हुआ है? तो मेरे भाई, कहाँ मुसलमानों का दावा है कि हमने ये मंजर देखा है? ये लिटरेचर की ज़ुबान में बात हो रही है कि तुम्हारे इल्म में ये ज़मीन और आसमान की क्रिएशन जो नज़र आ रही है, ये क्या इस चीज़ का सबूत नहीं है कि इसको किसी ने बनाया है? इससे मुराद ये नहीं कि वो जो फिजिकल वाक़या परफॉर्म हुआ था वो किसी ने देखा था। क्यों? क्योंकि कुरान हकीम खुद ही इस चीज़ को एड्रेस करता है। सूरह हामीम सजदा सूरत नंबर 41 में आयत नंबर 9 से लेकर 12 तक
اللہ تعالیٰ خود ترتیب بتا رہا ہے کہ ہم نے پہلے زمین کو پیدا کیا، پھر آسمانوں کی طرف متوجہ ہوئے، آسمانوں کو پیدا کیا، پھر زمین میں اللہ تعالیٰ نے ریسورسز رکھے، اس میں اللہ تعالیٰ نے مخلوقات پیدا کی. یہ ساری ترتیب تو خود قرآن بتا رہا ہے سورہ فصلت سورہ حامیم السجدہ کے اندر کہ کریشن آف یونیورس کے بعد انسان پیدا ہوا ہے. تو ظاہر ہے پھر یہ سوال ہی انویلڈ ہو جائے گا کہ انسان سے یہ پوچھا جائے کہ تو نے کریشن آف یونیورس دیکھی ہے. تو یہ ہے کہ کریشن آف یونیورس جو ہو چکی، وہ جو تم نے دیکھی اس کے ذریعے اس کے کریٹر کو پہچانا، یہ کہنے کا مقصد ہے. اللہ تعالیٰ سورہ نساء کی آیت نمبر 82 میں ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت زبردست آیت ہے، یہ سارے کے سارے معاملے کو کھول کے بیان کرے گی کہ قرآن حکیم کو آپ نے لٹریچر کی زبان میں سمجھنا ہے. افلا یتدبرون القرآن، کیا لوگ قرآن پر تدبر نہیں کرتے؟ ڈیپ تھنکنگ کرو قرآن پر. ولو کان من عند غیر اللہ، اگر یہ اللہ کے علاوہ کسی اور ہستی کی طرف سے ہوتا، لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، تم اس میں بہت اختلاف پاتے. پہلے صفحے پہ اور بات ہوئی ہوئی ہے، جا کے 50ویں صفحے پہ اور بات ہوئی ہوتی. انسان تو بھول جاتا ہے پہلے کیا کہہ کے آیا تھا. پہلے صفحے پہ لکھا ہوتا ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور 50ویں صفحے پہ جا کے یا علی مدد بھی لکھا ہوا ہوتا. تو یہ تو نہیں ہوگا. قرآن میں اگر شروع میں ہوا ہے کہ اللہ ہی کی عبادت، اسی سے مدد مانگنی ہے، ظاہر یہ اسباب نہیں، وہ تو فزیکل فینومینا آف نیچر کے ساتھ اللہ نے چیزوں کو جوڑا ہے. غائب میں مدد، دعا کے لیے پکارنا، تو آخری صفحے تک اللہ ہی کو پکارنا ہوگا دعا میں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ تدبر کرو. اس کی سچائی ہونے کی دلیل یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے ہوتا نا تو اس کی آیات آپس میں ٹکرا رہی ہوتی، بہت اختلاف ہوتا. تو ایسا نہیں ہے. آپ کو بظاہر ٹکراتی بھی نظر آتی ہے، لیکن جب آپ کانٹیکسٹ دیکھتے ہیں، ساری آیات کو ایک جگہ جمع کرتے ہیں تو آپ کو بات سمجھ آ جاتی ہے. کیوں؟ قرآن بار بار یہ بات ریپیٹ کرتا ہے مختلف انداز میں. اور پارہ نمبر 28 کے اندر جا کے تو بڑا کلیئر کٹ آیا، لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ، تم وہ بات کیوں کرتے ہو، کیوں کہتے ہو وہ بات جو خود نہیں کرتے. یعنی قول اور فعل میں تضاد نہیں ہونا چاہیے. تو جب اللہ ہمیں یہ کہہ رہا ہے تو اللہ کے قول و فعل میں بھی تضاد نہیں ہوگا. قرآن اللہ کا قول ہے اور یہ پوری یونیورس اللہ کا فعل ہے. قول اور فعل میں تضاد نہیں ہو سکتا. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ سائنس ابھی اس لیول تک نہ پہنچی، اس کو بظاہر تضاد نظر آ رہا ہو. اس لیے ہم کہتے ہیں قرآن حکیم کی کوئی ایک آیت بھی اسٹیبلش سائنس کے خلاف نہیں ہوگی. ہائپوتھیسس کے خلاف ہو سکتی ہے کیونکہ سائنس نے کئی دفعہ یو ٹرن بھی لیا. تو ہائپوتھیسس الگ چیز ہے. اسٹیبلش سائنس جو فیکٹس ہیں، فیکٹ آف کریشن ہے، جو اسٹیبلش ہو چکی بھی ہے، اس کے خلاف کبھی بھی قرآن حکیم کی کوئی آیت نہیں ہوگی. تو یہ قرآن حکیم میں یعنی غور و تفکر کرنا چاہیے. اگر یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے ہوتا پھر یہ اختلافات ہوتے. اب دنیاوی طور پہ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. اگر میں اناؤنسمنٹ دوں کہ ڈاک خانے میں، پوسٹ آفس میں روزانہ صبح 9 سے 5 بجے تک بل جمع ہوتے ہیں، بجلی کے، گیس کے، ٹیلی فون کے. آپ اتوار والے دن، سنڈے والے دن وہاں پہنچ جاتے ہیں اور آپ دیکھتے ہیں کہ آگے ڈاک خانہ بند ہے، اور آپ آگے مجھ سے گلا کرتے ہیں کہ جی علی بھائی آپ نے یہ بات کہی تھی کہ 9 سے 5 تک بل جمع ہوتے ہیں، وہ تو ڈاک خانہ بند تھا، تو آپ جھوٹے نکلے. کیا میری یہ سٹیٹمنٹ بظاہر رانگ ہونے کے اوپر مجھے جھوٹا ڈکلیئر کیا جا سکتا ہے؟ میں کہوں گا کہ میرے بھائی یہ تو اسٹیبلش فیکٹ تھا کہ اتوار والے دن چھٹی ہوتی ہے. تو جب میں یہ بات کر رہا تھا کہ 9 سے 5 تو اس کا مطلب امپلائڈ تھا اس کے اندر کہ ادر دین سنڈے، کیونکہ سنڈے والا فیکٹ تو اسٹیبلش ہے. قرآن جگہ جگہ اب یہ فیکٹ اسٹیبلش کر رہا ہے کہ کریشن آف یونیورس انسان کی کریشن سے پہلے ہوئی ہے. تو اب جب قرآن ہی یہ بات کرے گا، کیا کافروں نے نہیں دیکھا کہ زمین و آسمان ملے ہوئے تھے، ہم نے ان کو پھاڑ کر جدا کیا؟ تو یہ نہیں کہنا چاہ رہا ہوگا کہ فزیکل یہ منظر دیکھا، وہ کہنا چاہ رہا ہوگا کہ یہ ہماری قدرت ہے کہ الٹیمیٹلی جو کائنات تمہیں سامنے نظر آ رہی ہے یہ ہماری قدرت کا منظر ہے، اسے دیکھو اور خدا تک پہنچو. ٹھیک ہو گیا جی؟ تو یہ لٹریچر کی زبان میں بات ہو رہی ہے. اسی طریقے سے کافر اکثر کوٹ کر دیتے ہیں سورہ التوبہ کی آیت کہ جہاں پہ بھی کافر نظر آئے اسے قتل کر دو. حالانکہ پورا کانٹیکسٹ بیان ہو رہا ہے. ایک پیس ٹریٹی ہوا تھا کفار مکہ اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان، امن کا معاہدہ ہوا تھا، اور اس میں یہ چیز طے پائی تھی کہ جو یہ معاہدہ توڑے گا پھر دوسرے فریق کو حق حاصل ہوگا کہ وہ اس کے ساتھ جنگ کر سکتا ہے. وہ کافروں نے معاہدہ توڑ دیا تو قرآن پاک میں آیا کہ اب انہوں نے صلح حدیبیہ کا معاہدہ توڑا ہے، لہٰذا جو یہ عہد شکنی کرنے والے لوگ ہیں ان کو قتل کیا جائے. تو وہ صرف ایک جملہ اٹھا لیتے ہیں
کہ جو جہاں پہ بھی کافر نظر آئے اس کو قتل کر دو، نعوذ باللہ۔ قرآن یعنی اسلام تو نام ہی پیس کا ہے، اسلام کا مطلب کیا ہے؟ پیس، امن، ٹھیک ہے، ٹو ایکوائر پیس بائی سبمٹنگ یور ول ٹو اللہ، اپنی رضا اپنے رب کے حوالے کرنا، سر تسلیم خم کرنا، اس کو بھی اسلام کہتے ہیں، اور امن کا حصول اسے بھی اسلام کہتے ہیں۔ تو آؤٹ آف کانٹیکسٹ چیزیں نہیں ہونی چاہیے، پورا مقدمہ دیکھنا چاہیے۔ لہٰذا سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 30 پہ جو اس ہندو بھائی کا اعتراض تھا، میں نے وہ پورا کھول کے بیان کر دیا کہ وہ ان کے سمجھنے میں فرق لگا ہے، اور اگر وہ مودودی صاحب کا ترجمہ پڑھ لیتے تو انہوں نے تو ترجمہ کیا کیا کافروں نے نہیں جانا کہ زمین و آسمان ملے ہوئے تھے، یرو کا ترجمہ انہوں نے با محاورہ کر دیا، تو ان کو یہ پرابلم کلیئر ہو جاتی۔ اور اس سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 30 پہ تو میں نے پہلے گھنٹوں بول کے لیکچرز ریکارڈ کروائے ہیں کہ یہ وہ فیکٹس ہیں دو سائنٹیفک جو 20ویں اور 21ویں صدی میں آ کے اسٹیبلش ہوئے ہیں، جو اس آیت کے اندر بیان ہوئے ہیں۔ نمبر 1، کریشن آف یونیورس ایک بگ بینگ کے ذریعے ہوئی ہے، اور نمبر 2، تمام لیونگ تھنگس پانی سے بنائی گئی ہیں۔ یہ الگ سے بھی میرا اس کے اوپر لیکچر موجود ہے، آج میں اس ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا۔ علمی پوائنٹ نمبر 4 وہ ہے میرے بھائیوں، چونکہ یہ 100 سالوں میں سائنس نے ترقی کی ہے، لہٰذا قرآن حکیم نے آلریڈی اس چیز کو بھی کاؤنٹر کیا ہوا ہے۔ اس کے اندر ہزاروں لاکھوں سال کی انسانی تاریخ میں تو قرآن حکیم کے وہ فیکٹس کافی ہیں جو بیان کیے ہیں، وہ آج کے لوگوں کے لیے بھی کافی ہیں، لیکن آج سائنس نے مزید اس کو اسٹیبلش کیا ہے۔ اس حوالے سے قرآن حکیم میں بڑی کرٹیکل آیت ہے، سورہ حامیم السجدہ، جسے سورہ فصلت بھی کہتے ہیں، اس کی آیت نمبر ہے 41، سورت نمبر 41 آیت نمبر 53۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق۔ ان قریب ہم لوگوں کو ان آفاق میں، زمین و آسمان میں اور ان کی جانوں میں ایسی نشانیاں دکھائیں گے کہ یہ چیخ اٹھیں گے کہ یہ الحق ہے، قرآن پرپسفل کتاب ہے، یہ سچی کتاب ہے، یہ جن فیکٹس کی بات کرتی ہے وہ سچے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم ان قریب ان کافروں کو زمین و آسمان میں، ان کی اپنی جانوں میں ایسے فیکٹس دکھا دیں گے، تو آج دکھا دیے نا، کہ چیخ اٹھیں گے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے۔ قرآن اس زمانے میں جو بات کرتا ہے وہ آ کے 21ویں صدی کے اندر، 20ویں صدی کے اندر اسٹیبلش ہو رہی ہے سائنٹیفک فیکٹس کی وجہ سے۔ اور میں یہ کہتا ہوں شکر ہے، یہ کئی فیکٹس تو کافروں نے کیے ہیں تاکہ کوئی یہ بھی نہیں شک کر سکتا کہ مسلمانوں نے خود ہی بنا دیا بگ بینگ کا مسئلہ۔ ویسے میں اکثر ایک جملہ بولا کرتا ہوں کہ سائنس از اے کامن ریلیجن، دین کی بات نہیں ہو رہی، مذہب کی بات ہو رہی ہے۔ سائنس از اے کامن ریلیجن یا کامن اسکول آف تھاٹ امنگ دا ہول ہیومینٹی۔ سائنس کے اوپر کسی کی جاگیرداری نہیں ہے۔ سائنس میں یونان کے لوگوں نے بھی بہت کام کیا، جو دیوتاؤں کے ماننے والے تھے، بتوں کے آگے جھکنے والے۔ سائنس کے اوپر مسلمانوں نے تو بہت بڑی کنٹریبیوشن کی، اس کو ایپیکس تک پہنچایا، میتھمیٹکس کی فیلڈ ہو، بیالوجی کی فیلڈ ہو، کیمسٹری کی فیلڈ ہو۔ سائنس کے اوپر کرسچنس کی بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے، آئنسٹائن کرسچن تھا، جو نیوٹن۔ اسی طریقے سے ایتھیسٹ جو لوگ ہیں ان کی بھی کنٹریبیوشن ہے۔ یہ کسی کی یعنی میراث نہیں ہے کسی ایک مذہب کی۔ سائنس کامن ریلیجن ہے، کامن مذہب ہے، کامن اسکول آف تھاٹ ہے، لہذا کوئی اس کو کیش کروانے کی کوشش نہ کرے۔ اور ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں بار بار کہ قرآن حکیم کی ایک آیت بھی ایسی نہیں ہوگی جو اسٹیبلش سائنس کے خلاف ہو۔ کیوں؟ قرآن اللہ کا کلام ہے اور یہ کائنات اللہ کا فعل ہے، تو اللہ کے قول اور فعل کے اندر تضاد ہو ہی نہیں سکتا۔ الحمدللہ۔ یہاں پہ میرے بھائیوں میں تھوڑی سی اسی حوالے سے سورہ انبیاء کا جو یہ فیکٹ ہے بگ بینگ، اس کی ہسٹری میں نے مسئلہ نمبر 60 میں بیان کی تھی، یہاں پہ بھی میں تھوڑا سا اس کو ایڈریس کر دیتا ہوں کہ 1929 میں 1929 عیسوی میں ایک امریکن اسٹرانومر تھا ایڈون ہبل۔ یہ وہی اسٹرانومر ہے جس کے نام کے اوپر وہ ہبل ٹیلیسکوپ ہے دنیا کی سب سے بڑی، جو سیٹ انہوں نے چھوڑی ہوئی ہے خلا کے اندر۔ 1929 میں اس نے ٹیلیسکوپ کے ذریعے چیز آبزرو کی کہ کائنات میں جتنے بھی سیارے اور ستارے نظر آ رہے ہیں نا، یہ ایک دوسرے سے دور جا رہے ہیں، اور فزیکلی اس کا جب اسپیکٹرم ڈرا کیا گیا وہ گریجولی ریڈ کی طرف شفٹ ہو رہا تھا،
اور یہ فزکس کا قانون ہے کہ اگر کسی موونگ آبجیکٹ، یعنی ادھر سے اگر ایک آبجیکٹ موو کر کے مجھ سے دور کی طرف جائے نا اور اس کا اسپیکٹرم ڈرا کیا جائے تو وہ ریڈ کی طرف شفٹ ہوتا ہے. جتنا دور جائے گا اتنا ریڈ کلر واضح ہوگا. تو اس نے جب اسپیکٹرم ڈرا کیا تو وہ اس رزلٹ پہ پہنچا کہ یہ تو سارے جو آبجیکٹس ہیں یہ تو موو کر رہے ہیں اور ایک دوسرے سے دور جا رہے ہیں. تو اس نے کہا کہ اگر یہ ایک دوسرے سے دور جا رہے ہیں تو یقیناً کوئی ایک وقت ایسا ہوگا کہ یہ سارے آبجیکٹس ایک ہی جگہ پر جمع ہوں گے. جیسے میں اپنے ہاتھ میں اگر 50-60 بنٹے پکڑ لوں شیشے کے بالز ایک جگہ پہ اور میں ان کو یوں بکھیروں، ایک دوسرے سے دور جائیں گے نا، وہ ایک کامن پوائنٹ سے سٹارٹ ہو گئے. اسی طریقے سے یہ جو اربوں ستارے ہیں یہ اگر ایک دوسرے سے دور جا رہے ہیں تو یقیناً ایک ایسا بھی لمحہ ہوگا کہ یہ ان کو ٹائم کو اگر ریورس کر دیا جائے تو ایک سنگل پوائنٹ سے وہ سٹارٹ ہوں گے. اور اس نے کہا وہ سنگل پوائنٹ ایسا ہے کہ جس کی ڈینسٹی تو انفینٹ تھی اور والیوم 0 تھا. اور سائنس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی کہ جس کی ڈینسٹی انفینٹ ہو، نہ ختم ہونے والی، اور اس کا والیوم، اس کا حجم 0 ہو. اس کا مطلب کیا ہے کہ عدم محض سے وجود بخشا گیا چیزوں کو. چیزیں موجود نہیں تھی، اچانک پیدا ہو گئی. کریشن ایکس نہیں لو، کائنات کسی ول آف گاڈ کی وجہ سے پروڈیوس ہوئی ہے، عدم محض سے وجود بخشا گیا. اور اس بڑے دھماکے کو انہوں نے کہا کہ یہ بگ بینگ ہے. اب بگ بینگ پہ میں نے مسئلہ نمبر 60 میں ڈیٹیل سے گفتگو کی، میں آج اس ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا ورنہ میری یہ گفتگو لمیٹڈ ٹائم میں کور نہیں ہوگی. اچھا، جب اس نے یہ بات کی تو پھر یہ عوام کے سامنے آیا. پھر آئنسٹائن نے تو آلریڈی میتھمیٹیکلی یہ چیز پروف کر دی تھی، ایکسپینڈنگ یونیورس، کہ کائنات پھیل رہی ہے. جب یہ دو حقائق سامنے آئے، فزیکلی آبزرویشن بھی اور میتھمیٹیکل بھی، تو پھر لوگ اس تلاش میں شروع ہو گئے اگلے سٹیپ کے لیے کہ اگر وہ بگ بینگ ہوا تھا تو اس دھماکے کی باریک سی نوائز اور ریڈیشنز آج بھی موجود ہونی چاہیے. جیسے کہیں پہ بم پھٹے تو وہاں پہ دھواں اڑتا ہے اور ریڈیشنز اور شاک ویوز پروڈیوس ہوتی ہیں، اور کائنات کا اتنا بڑا دھماکہ ہے تو چاہے وہ اربوں سال پہلے ہوئے، آج تک شاک ویوز کوئی لمیٹڈ فارم میں تو موجود ہوں گی. تو یہ دو سائنٹسٹ تھے، ان کا نام تھا، ایک کا نام تھا اے پینزیاز اور دوسرا تھا ڈبلیو ولسن. انہوں نے 1965 میں وہ کازمک مائکرو ویو بیک گراؤنڈ ریڈیشنز دریافت کر لیں. ان کو کہتے ہیں CMBR، کازمک مائکرو ویو بیک گراؤنڈ ریڈیشن، جو بگ بینگ کی وجہ سے پروڈیوس ہوئی تھی. 1978 میں ان دونوں کو نوبیل پرائز دیا گیا اس کے اوپر کہ اب فزیکلی آپ نے پروف کر دی یہ چیز. وہ آج تک اس دھماکے کے اثرات موجود ہیں کائنات کے اندر. پھر 1989 سے لے کر 1993 تک 4 سالوں کے لیے امریکہ نے ایک اسپیس شٹل ڈسکوری لانچ کی تاکہ فزیکلی خلا کے اندر ان چیزوں کو آبزرو کیا جائے، اور اس کے اوپر $160 ملین لگے. آپ جا کے ذرا گوگل پہ لکھیں CMBR، کازمک مائکرو ویو بیک گراؤنڈ ریڈیشن. پوری آپ کو ویکیپیڈیا بتا دے گا کہ یہ کیسے کیسے پہلے ہبل نے دیکھا، اس کے بعد یہ ڈیٹیلز آئیں، اور پھر 1989 میں اسپیس شٹل لانچ کی گئی. $160 ملین لگا کے امریکہ نے، اور اس چیز کو اسٹیبلش کیا گیا کہ بگ بینگ جو ہے وہ ہوئی تھی. اور میں اکثر بولتا ہوں کہ ہر شے میں انسان کو خدا نظر آتا ہے. یہ بھی لٹریچر کا جملہ ہے، یہ نہ کوئی پکڑ لے کے جی خدا تو ہمیں نظر نہیں آ رہا. یہ لٹریچر کا جملہ ہے، یعنی کریٹر اپنی کریشن کی خوبصورتی سے پہچانا جاتا ہے. تو سائنٹسٹ نے انسانی تاریخ کی سب سے بڑی دریافت، ڈسکوری قرار دیا تھا بگ بینگ تھیوری کے اسٹیبلش ہونے کو. بگ بینگ آج کی ڈیٹ میں تھیوری نہیں ہے، یہ ایک سائنٹیفک فیکٹ ہے. اور ان کا ہم نے ہینڈ رائٹنگ آف گاڈ دیکھ لی ہے. اس کی وجہ سے میتھمیٹکس کو کہا جاتا ہے نا کہ ہینڈ رائٹنگ آف گاڈ کسی نے دیکھنی ہے نا، خدا کی ہینڈ رائٹنگ، تو وہ سائنٹسٹ کہتے ہیں وہ میتھمیٹکس ہے. ہر فزیکل فنومینا کے لیے آپ ایکویشن بنا سکتے ہیں. اب چونکہ میں میکینیکل انجینئر ہوں اور آپ کو پتہ ہے انجینئرنگ جو ہے وہ تو اپلائیڈ سائنسز ہے، تو ہم لوگ ہر چیز کا میتھمیٹیکل ماڈل بناتے تھے اور اس سے وہ چیزیں اسٹیبلش ہو جاتی تھی. تو میتھمیٹیکل ماڈل جو ہے یہ خدا کی ہینڈ رائٹنگ ہے. اب یہ نہیں کہ آپ کو کہ فزیکل ہینڈ رائٹنگ، یہ بھی لٹریچر کی زبان میں بات ہو رہی ہے. تو یہ سارے کے سارے فیکٹ سائنس نے اسٹیبلش کیے، اور الحمدللہ آج اللہ تعالیٰ کو اس حوالے سے سمجھنا آسان ہو چکا ہے.
دوسرا اعتراض اس ہندو بھائی نے کیا تھا کہ جی قرآن حکیم میں جگہ جگہ آیا کہ ہم نے پہاڑوں کو ایک کہیں پہ آیا یہ لنگر ڈال دیے ہیں, کہیں پہ آیا یہ میخیں ہم نے گاڑ دی ہیں تاکہ زمین نہ ڈولے. تو اس نے کہا کہ یہ تو اس سے تو پتہ چلتا ہے کہ قرآن حکیم جو ہے وہ زمین کو چوکور مانتا ہے کہ یہاں پہ پہاڑ رکھ دیے ہیں بیلنس کرنے کے لیے تاکہ یہاں سے یہاں نہ ڈول جائے. تو کہتے ہیں زمین تو ڈول سکتی نہیں, زمین تو گول ہے. تو یہ سائنٹیفک ایرر ہے. ہمارا چیلنج ہے پورے قرآن پاک میں کہاں یہ بات آئی ہے کہ زمین چوکور ہے. گول ہونے کے اشارے پھر بھی آئے ہیں, چوکور کے تو نہیں ہے. لہذا یہ قرآن حکیم میں کہنا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے زمین کو بچھونا تمہارے لیے بنایا, وہ کہتے ہیں بچھونے سے مراد ہے کہ چوکور ہے. اس سے آپ نے کیسے یہ سمجھ لیا؟ اس لیے بچھونا کہا گیا کہ آج آپ کو سائنس بتا رہی ہے کہ ہر سیکنڈ میں زمین پہ 2 زلزلے آتے ہیں. ہر سیکنڈ میں اگر ان کا ایمپلیٹیوڈ بڑھ جائے نا تو زمین تباہ و برباد ہو جائے, ان کا ایمپلیٹیوڈ کم ہوتا ہے. ایسی زمین جہاں ہر سیکنڈ میں 2 زلزلے آ رہے ہوں, اس کو رہنے کے قابل بنا دینا. پھر اس کی 4 موشنز ہونا, سورج کے گرد الگ سے, اپنے محور کے گرد الگ سے, وہ 23.5 ڈگری کا اینگل جو ہے اس کے گرد سائنوسائیڈل اس کی جو موومنٹ ہے وہ الگ سے, جس کی وجہ سے موسم بدلتے ہیں. یہ میں نے مسئلہ نمبر 60 میں ساری ڈیٹیلز بتائی ہیں کس کس سپیڈ سے یہ موومنٹ ہو رہی ہیں. اس کو رہنے کے قابل بنا دینا تو بچھونا ہی ہے نا. پھر ایک بہت بڑی کرویچر ہے, جیسے یعنی زمین کا سرکمفرنس ہے 40,000 کلومیٹر, یعنی ایک چکر کاٹے نا آپ تو 40,000 کلومیٹر آپ طے کریں گے. 40,000 کلومیٹر میں 100 کلومیٹر بھی ایک سٹریٹ لائن ہی ہوتی ہے. بہت بڑے سرکل کے اندر اگر آپ چھوٹا سا ٹکڑا کنسیڈر کریں گے وہ سٹریٹ لائن ہی ہے. یہاں پہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں ہماری اکیڈمی سیدھی ہے نا, قرآن کو تو چھوڑ دیں. اگر ہم آپ سے کہیں سیدھی, آپ کہیں نہیں یہ گول ہے, تو گول تو نہیں نظر آ رہی. اتنے بڑے گول بال کے اوپر سینکڑوں کلومیٹر بھی ایک سٹریٹ لائن ہی نظر آ رہے ہوتے ہیں. ہماری فزیکل آبزرویشن میں تو یہی ہے. اگر قرآن حکیم ڈائریکٹ کہہ دیتا کہ زمین گول بنائی تو پھر پچھلے 1300 سال کے لوگوں نے کہنا تھا جی گول تو نظر ہی نہیں آ رہی, آٹا گوندے ہلتی کیوں ہے, آٹا گوندتے ہوئے ہلتی کیوں ہے. تو وہ آپ ایک ایشو کو ایڈریس کریں گے تو دوسرا ایشو ہے. تو وہ ان لوگوں کو جن کو سائنس نے ترقی نہیں کروائی ہوئی تھی نا, ان کے لیے وہ چیزیں اسٹیبلش ہوگی کہ ان کو بچھونا ہی نظر آتا تھا. آج سائنس نے اگر گول دریافت کیا تو ساتھ یہ بھی دریافت کر لیا ہے کہ گول چیز پہ جو بہت بڑے سرکمفرنس کی ہو اس پہ کچھ کلومیٹر بھی ایک سٹریٹ لائن ہی ہوتے ہیں, وہ بچھونا ہی نظر آتا ہے. تو دونوں چیزیں سمجھ آ گئی. سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق. زمین و آسمان میں عنقریب ہم ان کو نشانیاں دکھائیں گے ان کی اپنی جانوں میں. اسٹرکچر آف جینز, ڈی این اے, اس پہ میں مسئلہ نمبر 60 میں بول چکا ہوں. اس نے آج انسان کو ماننے پہ مجبور کر دیا ہے. یہ کسی مائنڈ کی کریشن ہے, یہ ساری کی ساری الل ٹپ نہیں ہے. یہ ٹائنیز ڈیٹیل تک چیزیں اتنی کنٹرولڈ ہیں. یہ کسی حکیم کی بنائی ہوئی کائنات ہے. ہر چیز کے پیچھے حکمت ہے, ہر چیز کا ایک میتھمیٹیکل ماڈل ہے, اور وہ ساری کی ساری چیزیں ایک ہی طرف لے کے جاتی ہیں کہ کریٹر ہے بھی ایک. اس پہ بھی میرا لیکچر ہے, مسئلہ نمبر 128. God is the only and alone creator of this universe. خدا ہی اکیلا اور یکتا کریٹر ہے, ایک سے زیادہ نہیں ہے وہ, کیونکہ مائنڈ پیچھے ایک نظر آتا ہے. نیوکلیس میں الیکٹران اگر اس کے نیوکلیس کے گرد یعنی چکر کاٹ رہے ہیں نا ایک ایٹم کے ایلپٹیکل آربٹس میں, یہی ایلپٹیکل آربٹس آپ کو پھر کائنات میں بھی نظر آتے ہیں. زمین بھی ایلپٹیکل آربٹ میں ہی سورج کے گرد چکر کاٹ رہی ہے. کتنی ریزیمبلنس ہے. مائنڈ ایک نظر آتا ہے. ہر چیز جوڑوں کی شکل میں پیدا کی گئی ہے, میل اور فیمیل, حتیٰ کہ آپ کو پودوں میں بھی جوڑے نظر آئیں گے. اور جان بوجھ کے اللہ نے کیا تاکہ اللہ تعالیٰ انسان کو یہ بتائے وہ خدا ہی ہے جو میل اور فیمیل سے آزاد ہے. لم یلد ولم یولد. تو یعنی ایک الگ سے ٹاپک ہے, میں اب اس طرف چل پڑوں گا. لہٰذا پہاڑوں کو جو اسٹیبلائزر کہا گیا ہے اس حوالے سے نہیں کہا گیا کہ وہ زمین چوکور ہے, یہ ڈائنامک بیلنسنگ ہے. آج آپ جیولوجسٹ سے پوچھیں نا, یہ جو پہاڑ کاٹ کاٹ کے تو یہ ہاؤسنگ سکیمز بنائی جا رہی ہیں, اس کی وجہ سے دنیا کے موسم کیوں بدل رہے ہیں, زمین کی اورینٹیشن بدل رہی ہے. ایون ایک اٹامک بلاسٹ ہونے کی وجہ سے زمین کے اوپر کیا افیکٹ ہو جاتا ہے. کئی دفعہ زلزلہ ایسا آتا ہے کہ وہ اس کی ڈگری کو ایسا ڈسٹرب کرتا ہے کہ آئندہ کئی سالوں کے لیے موسم ڈسٹرب ہو جاتے ہیں. تو پہاڑوں کے کاٹنے کی وجہ سے زمین کی بیلنسنگ خراب ہو رہی ہے. جیسے آپ ایک ویل جو گھوم رہا ہو اس کے اوپر آپ چھوٹے چھوٹے ویٹس ایڈ کرواتے ہیں نا ویل بیلنسنگ کے لیے,
تو یہ ڈائنامک بیلنسنگ کی ہوئی ہے پہاڑوں نے زمین کی. تو اللہ تعالیٰ نے اس حوالے سے انہیں لنگر کہا ہے. یہ وہ والا نہیں جو آپ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں, نہ زمین پہ یعنی آپ خود سے یعنی ایک خاکہ بنا کے رنگ بھریں گے تو پھر اس کا تو کوئی حال نہیں ہے. اسی طریقے سے اگر آپ سورہ فاطر پڑھیں آیت نمبر 41, اس میں تو یہاں تک آیا ہے کہ اللہ ہی ہے جس نے زمین و آسمان کو تھام رکھا ہے کہ جھول نہ جائیں, اور اگر اللہ تعالیٰ ان کو نہ تھامے یہ جھول جائیں تو کوئی ایک بھی ایسا نہیں جو انہیں سنبھال سکے. وہاں تو اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کا بھی ذکر نہیں کیا, اللہ نے کہا کہ میں نے تھاما ہوا ہے, چلیں. اب کیا کریں گے آپ؟ پہاڑ اللہ نے رکھے ہیں لیکن تھاما اللہ نے ہوا ہے. کیسے؟ اپنے فزیکل فینومیناز کے ذریعے, گریویٹیشنل فورس کے ذریعے. آپ اس کو کہتے ہیں نیوٹنز لا آف گریویٹیشن, تو یہ تو آپ پہ کاپی رائٹ کا مقدمہ ہونا چاہیے. آپ نے ڈسکوری کی ہے, یہ خدا کا قانون ہے گریویٹیشن کا, قوت کشش ثقل کا, اس کے ذریعے چیزوں کو بیلنس کیا ہوا ہے. تو اب کوئی وہ آیت بھی تو پڑھے نا کہ اللہ نے تھام رکھا ہے, پہاڑوں کے بغیر بھی اللہ نے تھاما ہوا ہے. تو یہ ساری کی ساری فزیکل چیزیں اللہ تعالیٰ نے اپنے لاز آف نیچر کے ذریعے کنٹرول کی ہیں. آگ جلاتی ہے, پیٹرول آگ کو بھڑکاتا ہے, پانی آگ کو ٹھنڈا کر دیتا ہے. یہ سارے فزیکل فینومینا اگر روزانہ تبدیل ہو رہے ہوتے ہیں نا میرے بھائی, آپ کے لیے مصیبت کھڑی ہو جاتی. رات کو تو آگ جلا رہی ہوتی, صبح نہ جلا رہی ہوتی, تو دنیا کا نظام چل سکتا تھا. یہ بڑے محکم قوانین ہیں, لیکن اللہ کے لیے محکم نہیں. اللہ تعالیٰ جب چاہے توڑے گا. ابراہیم علیہ السلام کو بچا لیا ہے, لیکن اگر آپ آج کہیں کہ بسم اللہ پڑھ کے آپ آگ میں کود جائیں تو انشاءاللہ شہید ہو جائیں گے, یا بسم اللہ پڑھ کے ساکٹ میں 2 انگلیاں دے دیں تو انشاءاللہ تعالیٰ شہادت کے درجے پہ فائز ہو جائیں گے. بلکہ شہادت تو نہیں, حرام موت مریں گے, خودکشی کریں گے. قرآن میں کہیں نہیں لکھا ہوا. وہ ایک ہی واقعہ ہوا ہے, بار بار نہیں ہونے. ایک ہی دفعہ سمندر پھٹا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے, بار بار نہیں ہوگا. نہ ہم ان چیزوں کی بنیاد کے اوپر خدا کو یا خدا کے پیغمبر کو منوا رہے ہیں. ہمارے نبی علیہ السلام کا تو معجزہ قرآن ہے. ہم نے تو کبھی نبی علیہ السلام کے معجزوں کو دلیل بنایا ہی نہیں کافروں کے لیے, کیونکہ وہ آپ کی زندگی کے کافروں کے لیے معجزات تھے. آپ کی چونکہ نبوت قیامت تک ہے, معجزہ بھی قیامت تک کے لیے. اسی لیے کتاب محفوظ بھی ہے. اگلی کتابیں بھی اللہ محفوظ کر سکتا تھا. وہاں کتابیں ٹیمپر ہوتی تھی, پیغمبر آ جاتا تھا. اب پیغمبر تو آنا کوئی نہیں ہے. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. اسی لیے پھر کہا گیا انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. بے شک اس الذکر قرآن کو ہم نے نازل کیا, ہم اس کی حفاظت کریں گے, کیونکہ یہ نبی علیہ السلام کا واحد معجزہ ہے جس کی بنیاد پہ دعوی نبوت ہے. معجزات اور بھی ہیں, دعوی نبوت کی بنیاد یہ معجزہ ہے. اس پہ بھی میرا لیکچر ہے, مسئلہ نمبر 85, قرآن اور قتال, ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 2 خصوصیات. لہذا قرآن حکیم جو ہے یہ لٹریچر کی زبان میں بات کرتا ہے, تو لہٰذا زمین کو بچھونا کہا جائے تو اب یہ نہیں کہیں گے نہیں بچھونا تو نہیں, یہ تو گھول ہے. یہ نان سینس ہے, پڑھ لکھے بندے کو یہ زیب نہیں دیتا. اور میں امید کرتا ہوں اپنے اس ہندو بھائی سے بھی اور باقی نان مسلم سے بھی کہ وہ یعنی چونکہ لاجکس کے اوپر بات کرتے ہیں تو اس کو لاجیکلی چیز کو سمجھیں گے. تو باقی نہیں ماننا ہوگا تو ہم نے زبردستی منوانا نہیں کسی کو, صرف اپنا مقدمہ اپنے ریلیجن کا آپ کے سامنے رکھنا.